बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज जिस मौजू के ऊपर मुझे लब कुशाई का मौका मिला है या जिस अहम मौजू के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, बहुत ही अहम मौजू। मैं क्योंकि इल्म रूहानियत का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ और मैं जो इल्म रूहानियत में दरस रखता हूँ उसमें एक ख़ास मौजू जिसको मुझे तकरीबन रोज़ाना डील करना पड़ता है, वो है नज़र बद का मौजू। नज़र बद क्या है, नज़र बद की हकीकत क्या है और नज़र बद क्या क्या कर सकती है। नज़र दो तरह की, एक रशक की नज़र और एक हसद की नज़र। हसद की नज़र जब लगती है तो फिर बहुत तबाहियाँ मचती हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है, जिस्म लागर हो जाता है, बंदा जो है वो तबाही व बर्बादी की तरफ चला जाता है। बुज़ुर्ग कहते हैं कि नज़र बद जो है वो जादू से भी ऊपर का दर्जा रखती है। जादू से तो शायद कोई बचत हो जाए, लेकिन नज़र बद से बचना महाल होता है। कहा जाता है कि नज़र बद जो है आदमी को कब्र में और ऊँट को हंडिया में डाल देती है। एक रवायत है, बल्कि कुरान पाक में ही इरशाद है कि और ये काफ़र चाहते हैं कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी नज़रों से गिरा देंगे, फिसला देंगे। अहले अरब में नज़र को बड़ा अहम माना जाता था। अहले अरब में लोग जो है कह के नज़र लगाते थे और नज़र को बहुत तकवीयत देते थे। नज़र एक नेगेटिव फोर्सेस है और हज़रत इब्ने अब्बास से रवायत है कि अहले अरब में जो नज़र लगती थी वो आँखों के ज़रिए ऐसे नज़र लगाते थे जिससे बंदा बिल्कुल जो है वो गर्क हो जाता था, उसके मामलात में तबाही व बर्बादी हो जाती थी। नज़र बद के हवाले से अगर मैं हवाला दूँ कुरान पाक का, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में अगर बात करें तो जब उन्होंने मिस्र में जो है अपने बच्चों को भेजना था, उनके 11 बच्चे थे, तो उन्होंने जो है अपने बच्चों को नसीहत की कि जब आप मिस्र में जाओ तो एक ही दरवाज़े से ना जाइएगा, बल्कि अलहदा दरवाज़ों से जाइएगा। गर्ज़ यही थी कि जब एक दरवाज़े से जाएंगे आप लोग, बच्चों को कहा, तो नज़र लग जाने का ख़तरा हो सकता है, मगर अल्लाह की जो है तकदीर को टाल कोई नहीं सकता। रवायत ऐसा ही है और कुरान का ये वाक़या भी है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बच्चों को नज़र बद के बारे में नसीहत की। हज़रत इब्ने अब्बास रवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई चीज़ तकदीर पर सबकत लेकर जा सकती है तो वो नज़र बद है। अगर तकदीर में कुछ लिखा हुआ है कि आपका ये मामला ऐसे होगा, तो हासदीन की नज़र जो है वो आपको तबाह बर्बादी की तरफ ले जाएगी। अब्दुर्रहमान बिन जाबर से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में अक्सर लोग नज़र बद की वजह से जो है वो हलाक होने का उनका ख़दशा है। ये एक ऐसी फ़ोर्स होती है नज़र बद जो कि बंदे के इर्द गिर्द एक औरा कायम करती है, जिसकी वजह से उसके काम रुक जाते हैं, प्रॉब्लम आ जाती है। नज़र बद की हकीकत को समझना बहुत अहम माना जाता है। ये तो कुछ रवायात थी जो कि मैंने अहादीस की सूरत में आपको बताई, लेकिन मैं चूँकि एक प्रैक्टिकल बंदा हूँ और मेरे पास बहुत से ऐसे मरीज़ या ऐसे लोग आते हैं जो कि ना सिर्फ नज़र बद बल्कि जादू और नेगेटिव फोर्सेस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हाल होते हैं। जब हम उनको देखते हैं, चेक करते हैं, तो वाक़अतन ही उनके ऊपर ऐसी इवल आई का इफ़ेक्ट होता है जिसकी वजह से उनके तमाम काम रुक चुके होते हैं और वो बहुत कोशिश के बावजूद भी कामयाबियों की तरफ नहीं जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब नज़र बद लगने का ख़दशा हो तो माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लेना चाहिए। बल्कि कुछ रवायत ऐसे भी है
کہ صحابہ کرام جو ہے وہ جب ملاقات کرتے تھے تو ایک دوسرے کو ماشاءاللہ کہہ کر جو ہے وہ پکارتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم لیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح شام کی ایسی مسنون دعائیں پڑھی ہیں جو کہ حفاظت ہے، شر شیاطین سے حفاظت ہے، اور اپنے تمام معاملات میں اللہ کی مدد اور پکارنے کو شامل کیا گیا ہے۔ آج کے دور میں بھی کیونکہ میڈیا کا دور ہے اور ہر بندہ اپنے معاملات کی تشہیر جو ہے انٹرنیٹ پہ کرتا ہے، کبھی فیس بک، کبھی انسٹاگرام اور کبھی یوٹیوب۔ آپ لوگ یا ہم لوگ اپنے تمام معاملات کو جب تشہیر کرتے ہیں تو حاسدین کی ایک بڑی کلاس تیار ہوتی ہے۔ وہ جو حاسدین کی بڑی کلاس ہے وہ اتنی جو حال لیتی ہے، اتنی وہ اپنی ٹھیس سے آپ کے معاملات کو دیکھتی ہے تو تمام چیزیں رک جاتی ہیں۔ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اتنی کوشش کے باوجود اتنے معاملات کر رہا ہوں لیکن مجھے اللہ کی مدد اور نصرت نہیں آتی، تو نظر بد والا بندہ یا جادو والا بندہ جو ہے اس کے کہ بہت کوشش کے باوجود جو ہے وہ کامیابی حاصل نہیں کر پاتا۔ نظر بد یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر نظر بد لگی ہو تو وہ پہچان کیسے کرے کہ میرے اوپر نظر بد بھی لگی ہے یا کیا ایسا فارمولہ ہے۔ تو کچھ علامات ہیں جو کہ نظر بد کے حوالے سے میں آپ کو بتائے دیتا ہوں، کیونکہ علامات سے ہی پہچانا جاتا ہے کہ آپ کس صورتحال میں سے دوچار ہیں۔ اچھا، انہی علامات میں سے کچھ احادیث میں بھی بات کروں تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نظر بد کا جو ہے وہ دم بھی فرماتے تھے، بلکہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نظر بد جو ہے حضرت امام حسن اور حسین کو جو ہے وہ موضوعین دم کیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دم کرتے تھے، اور پھر یہ بھی روایت ہے کہ فرمایا گیا کہ اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی دم فرماتے تھے۔ دم کی بڑی حقیقت ہے اور احادیث میں بھی یہ بات شامل ہے، بلکہ بعض اوقات یہ بھی صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا گیا ایسے وہ تمام کلمات لے کر آؤ جو کہ جاہلیت کے دور میں نظر بد کے طور پہ یا جادو کے علاج میں استعمال ہوتے تھے، جن میں ایسے کلام ایسے الفاظ ہوں کہ جو کہ شرکیہ نہ ہوں، کیونکہ شرکیہ الفاظ کی بڑی مذمت فرمائی گئی ہے۔ اور بات ہو رہی تھی انٹرنیٹ کی، بات ہو رہی تھی فیس بک کی اور ٹک ٹاک کے اکاؤنٹ میں آپ اپنی ذاتی تشہیر، اگر آپ کوئی گاڑی لیتے ہیں، آپ کوئی بائک لیتے ہیں، اچھا گھر لیتے ہیں، تو آپ اپنی ذاتی تشہیر کرتے ہیں۔ ذاتی تشہیر جب کی جاتی ہے تو اس کے بعد حاسدین کی جو کلاس ہے وہ نظر لگاتی ہے، اور کئی لوگوں کی جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ کسی کی زبان کالی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کسی کے دیکھنے میں اتنا برا اثر ہے کہ اچھا بھلا بچہ جو صحت مند ہوتا ہے اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات بڑے تندرست لوگ جو ہیں نظر بد کی وجہ سے بیمار اور ہاسپٹل میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو علامات کی بات سے پہلے میں یہ کہ احتیاط ضرور کرنی چاہیے۔ نظر بد کی علامات میں سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ چہرے کے رنگ کے ساتھ ساتھ کندھوں پہ وزن، سر مستقل جو ہے وہ درد کرنا، طبیعت کا خراب رہنا، کام کرنے کو دل نہیں کرنا، اور پھر آپ جو ہے بستر مرگ پر چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بے چینی رہنا، بے سکونی رہنا، اور اتنا نیگیٹو اثر ہوتا ہے حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے جو بندہ نظر لگاتا ہے کہ بندہ باوجود کوشش کے، باوجود محنت کے بالکل جو ہے ناکامیوں کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اچھا، کمال بات یہ ہے کہ جس کو نظر بد لگی ہو اس کو پتہ چل جاتا ہے قدرتاً کہ مجھے کس کی نظر لگی ہے۔ یہاں پہ جو طریقہ کار ہے کہ جس کی نظر لگی ہو
اسے کہا جاتا ہے کہ پانی کے ساتھ وضو کرو، اسے غسل کروایا جاتا ہے، دوسرا بندہ جو ہے اس پانی کا اپنے اوپر بہاتا ہے تو اس سے بھی نظر اتر جاتی ہے۔ اور بھی بڑے مسنون طریقے جو ہیں وہ کتابوں میں موجود ہیں، عملیات کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو جب کسی کے اوپر نظر لگ جاتی ہے تو اس کو کیا پڑھنا چاہیے اور کیسے اپنی حفاظت کرنی چاہیے اور کس کس طرح کے اقدامات کرنی چاہیے، اس کے بارے میں ابھی آپ سے دوبارہ ایک چھوٹا سا وقفہ بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک بریک کے بعد ہم دوبارہ ملیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ کہتے ہیں کہ نظر بد جو ہے ایک حقیقت ہے اور نظر بد کا لگ جانا بھی حقیقت ہے۔ احادیث میں بھی نظر بد کو جو ہے وہ جھٹلایا نہیں گیا، بلکہ قرآن میں بھی نظر بد کے بارے میں جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک حکم موجود ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نظر بد کے ساتھ ساتھ رش کی نظر، یعنی کہ اگر آپ کو کسی پہ پیار آ گیا، محبت ہو گئی تو بھی آپ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ ایک ماں کو اس کے بچے کی نظر، بچے کو اس کی ماں کی نظر، باپ کو اس کے بچے کی نظر اور بچے کو باپ کی۔ اگر آپ نے گاڑی لینی ہے تو گاڑی کو نظر، اور اگر آپ نے کوئی بڑی چیز، کوئی گھر لینا ہے تو وہ بھی نظر۔ کسی اونٹ کو جو ہے ہنڈیا میں ڈالنا نظر، چلتی ہوئی زبردست گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جانا نظر، اچھا بھلا بچہ، اولاد نہیں ہو رہی نظر، اولاد ہوتی ہے مر جاتی ہے نظر، اولاد کی صحت نہیں ٹھیک ہو رہی نظر، اولاد کا قد نہیں بڑھ رہا نظر، شادی نہیں ہو رہی نظر، اور شادی میں رکاوٹیں نظر۔ آپ نے بچے کی شادی، اپنی بچیوں کی شادی بڑی دھوم دھام سے کر دی اور خاندان کو بتایا کہ ہمارے پاس جو ہے بڑے وسائل ہیں اور ہم نے اپنی بچی کی شادی، اپنے بچے کی شادی بڑی زبردست جگہ پہ کی۔ شادی سے پہلے بچہ بھی زبردست، شادی سے پہلے بچی بھی زبردست، لیکن جیسے ہی شادی ہوتی ہے پتہ لگتا ہے 3 ماہ بعد، 4 ماہ بعد، 6 ماہ بعد یا 1 سال بعد بچی اپنے گھر آ چکی ہے اور پتہ چلتا ہے طلاق تک کا سلسلہ پہنچ جاتا ہے۔ ہم بڑے پرسکون ہو کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے تو بڑی زبردست جگہ پہ رشتہ کیا، ہم نے استخارہ کیا، ہم نے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا، لیکن کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا جب ہم اس کو چیک کرتے ہیں، روحانی طور پہ چیک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بچہ یا آپ کا ہی چاہنے والا نظر بد کا شکار نظر آتا ہے۔ خدارا اس مسئلے کو سمجھیے گا، یہ مسئلہ ایک بہت اہم ترین مسئلہ ہے، روحانی مسئلہ ہے، اور اس روحانی مسئلے کو جو ہے نظر انداز مت کیجیے گا۔ میرے پاس ایسے بیسیوں لوگ آتے ہیں جو کہ نظر بد کی وجہ سے بہت پریشان حال ہوتے ہیں۔ میں نے کئی لوگوں کو جب کلام الہی پڑھ کے دم کیا تو پتہ چلتا ہے کہ اپنوں کی ہی نظر لگ چکی ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے آپ کے اپنے ہی چاہنے والے، آپ کے ارد گرد آپ کے رشتہ دار کو ہی آپ کی ترقی کے اوپر رشک ہوگا یا حسد ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جو حسد ہوتا ہے وہ شیطان کے لیے ایک بڑی سیڑھی ثابت ہوتا ہے۔ جب حسد ہوگا تو جادو ہوگا، جب حسد ہوگا تو نظر لگے گی، جب حسد ہوگا تو پھر نیگیٹیوٹی آئے گی اور آپ کی اچھی بھلی چلتی ہوئی زندگی تباہی و بربادی کی طرف چلے جائے گی۔ آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، آپ جتنی بھی کوشش کریں گے، جتنے بھی آپ اپنے معاملات کو بڑھائیں گے، لیکن آپ کو کامیابی بالکل نہیں ملے گی۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو روحانیت کے ساتھ جوڑ کے رکھیے، اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ کے رکھیے، نماز، قرآن کی تلاوت، اور اس نیت سے مسنون دعاؤں کو پڑھنا چاہیے کہ آپ کے اوپر جو بد اثرات ہیں یا شیطانی اثرات ہیں یا نظر بد کا جو اثر ہے وہ نہ ہو۔ اس کے لیے قرآن پاک کو شفا کہا گیا ہے۔ قرآن پاک میں بلا شبہ پوری کائنات کا حل ہے۔ قرآن پاک میں بلا شبہ ہر چیز، ہر مرض کا حل ہے۔ قرآن پاک نہ صرف دنیاوی بلکہ روحانی مقاصد کا بھی تمام نچوڑ ہے، ایک زندگی کا مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اگر آپ نے زندگی کا کوئی بھی شعبہ دیکھنا ہو، اپنی زندگی کو کسی بھی شعبے میں سے گزارنا ہو
تو قرآن و احادیث بالکل آپ کی راہوں کو متعین کرتی ہیں۔ علماء کرام آپ کی صحیح سمت میں آپ کو روشناس کرواتے ہیں اور پھر آپ صحیح سمت میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ فاتحہ میں شفا ہے۔ کہا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے ہر بیماری کا حل ہے، پڑھنے والے کا یقین چاہیے۔ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پانی کے اوپر دم کر کے دینا نظر بد سے آپ کو شفا دے گی۔ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو وہی رب ہے شفا دیتا ہے۔ اگر آپ کا یقین قرآن پاک کے اوپر پختہ ہے، قرآن کی آیات کے اوپر پختہ ہے، اور یہاں پہ میں ایک بات ضرور کوٹ کروں گا، کہتے ہیں کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ کسی ولی کی نظر، کسی مرشد کی نظر، کسی اللہ والے کی نظر جس طرح آپ کی زندگیاں بدل دیتی ہیں، لوح محفوظ پر سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ جس طرح کہتے ہیں کہ دعا سے مقدر سے پہلے اور تقدیر سے زیادہ جو ہے وقت سے پہلے مل جاتا ہے، اسی طرح نظر کسی اللہ والے کی، کسی بڑے کی، کسی بزرگ کی نظر ہو تو پھر جو ہے زندگی کا سفر بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کسی اللہ والے کا سایہ ہے، کسی اللہ والے کی نظر ہے۔ جس طرح بزرگوں کی نظر ہے، اسی طرح جو ہے اللہ والوں کی نظر کے ساتھ ساتھ جنات کی نظر بھی ہوتی ہے، اور جنات بھی انسانوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں۔ ایک کال ہمیں کی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میرا نام اسد ملک ہے۔ میرے نا اصل میں کاروبار میں مسئلے مسائل آ رہے ہیں 5 سال سے، تو مجھے نا کوئی وظیفہ بتائیں کہ جس سے میں اپنے کاروبار کو وسیع کر سکوں۔ اچھا جی، میں اگر آپ کے معاملات کو دیکھوں، روحانی طور پہ چیک کروں، تو مجھے آپ کے معاملات میں روحانی وجوہات ہی لگتی ہیں۔ بلا شبہ موضوع جس طرح یہاں پہ نظر کا ہے، تو آپ اپنے معاملات کو سب سے پہلے روحانی طریقے سے حل کریں۔ یعنی کہ اگر آپ کوئی وظیفہ کر رہے ہیں، کوئی پڑھائی کر رہے ہیں، کوئی عمل کر رہے ہیں، تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ سب سے پہلے اپنی روحانی رکاوٹیں دور کرنے کا عمل کریں۔ جس طرح نظر بد لگتی ہے یا جادو کا اثر ہوتا ہے، تو آپ اپنی نظر بد کو جو ہے وہ سامنے رکھ کے جو ہے وہ میں آپ کو پڑھائی بتا دیتا ہوں، وہ شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 10 مرتبہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 10 مرتبہ، آیت الکرسی جو ہے وہ آپ نے 11 مرتبہ، اور چاروں کل 3 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ پانی کے اوپر دم کرنا ہے۔ نیت یہ رکھنی ہے کہ کسی قسم کی اگر نظر بد یا جادو کا اثر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کلام کی برکت سے ختم کر دیں۔ پانی کے اوپر دم کر کے آپ پیجئے گا۔ جب آپ یہ 3 دن کا عمل کر لیں گے، اس کے بعد اپنے رزق کے لیے آپ وظیفہ کر لیجئے گا۔ وظیفہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یا اللہ یا رزاق یا فتاح 313 مرتبہ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ آپ پڑھیے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا بھی کیجیے گا، کیونکہ دعاؤں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی جو ہے وہ کامیابی رکھی ہے۔ جو لوگ اللہ سے مانگتے رہتے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کرم ہر وقت رہتا ہے۔ ایک اور کال ہمیں وصول ہوئی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام سائمہ ناز ہے، میں فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں۔ میری شادی کو سر 8 سال ہو گئے ہیں۔ میرے گھریلو معاملات میں کافی جھگڑے ہوتے ہیں، کوئی خاص اس کے لیے وظیفہ بتا دیں۔ سائمہ بہت شکریہ آپ نے کال کی، اور آپ جو ہے اپنے معاملات سے متعلقہ اگر پریشان ہیں، تو اگر میں آپ کو روحانی طور پہ دیکھتا ہوں، آپ کو چیک کرتا ہوں، تو بلا شبہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ آپ کے معاملات بالکل خراب ہیں، آپ کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے، کیونکہ نظر بد اور جادو کی وجہ سے جسم آپ کا جو ہے وہ جکڑا ہوا رہتا ہے، طبیعت آپ کی خراب، سر کے اوپر وزن رہتا ہے، اور صحت دن بدن آپ کی کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اور یہ جو آپ کے گھر کے مسائل ہیں، یہ جادو کے اثرات کی وجہ سے خراب ہیں، اس میں نظر بد کا کوئی اثر نہیں آتا، نظر نہیں آتا۔ آپ سب سے پہلے 11 دن کا عمل کریں۔ آپ 41 ٹائم آیت الکرسی 41 ٹائم آیت الکرسی روزانہ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھنا شروع کریں، پانی کے اوپر دم کر کے۔ صبح کا وقت ہو یا شام کا، کسی بھی وقت پڑھ سکتی ہیں، اس رکاوٹ کو دور کرنے کی نیت سے کہ جس کسی نے میرے اوپر جادو کیا ہے، یا اللہ پاک اس کو
ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि जो आपकी नीयत होगी वही फ़ायदा होगा। कहते हैं कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयत पर है। अगर आप किसी भी मामले के लिए नीयत नहीं करते, दुआ जो है वो करते रहते मगर नीयत नहीं होती, तो सच्ची तलब और सच्ची नीयत जो है वो बंदे को कामयाबियों की तरफ लेकर जाती है। सच्ची नीयत कीजिए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको शिफ़ा देंगे। यही बात है जो लोग हमसे रब्ता करते हैं, जब हम उनको रूहानी तौर पे चेक करते हैं, बल्कि कई ऐसे लोग जो कि हॉस्पिटल्स वगैरह में जो मौजूद होते हैं और इलाज करवा रहे होते हैं मगर उनको शिफा नहीं मिलती, जब हम उनको चेक करते हैं तो वहाँ नज़र बद, बुग़्ज़, हसद और कीना की वजह से जादू का अंसर जो है वो बहुत नुमायाँ नज़र आता है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपने इंतज़ार किया। और आज का मौजू बड़ा ज़बरदस्त, क्योंकि आज के मौजू की अगर मैं बात करूं तो ये एक वो मौजू है कि जो कि हर किसी के लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है। दुनिया का कोई भी मज़हब हो, दुनिया का कोई भी इंसान हो, दुनिया की कोई भी चीज़ हो, इस मसले से नहीं निकल पाती, क्योंकि मसला है नज़र का, मसला है हसद का। हसद जो है, नज़र जो है वो चीज़ों को भी तो लग जाती है, क्योंकि जो चीज़ है वो भी तबाह बर्बाद हो जाती है। अगर आपने बहुत अच्छा घर बनाया हो और उसके ऊपर आपने माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ना लिखा हो, तो यकीन जाने कोई ऐसे मसले बनते हैं कि घरों में दरारें पैदा हो जाती हैं। अगर आपकी फैमिली बड़े इत्तेहाद और इत्तफाक़ के साथ रह रही हो और हासदीन की नज़र लग गई हो, तो यकीन जाने आपका जो घर है वो तबाही और बर्बादी की तरफ चला जाता है। और अगर आपने किसी के साथ सच्ची मोहब्बत की हो और सच्ची मोहब्बत आप रखते हो और कोई हसद करने वाला आपके साथ हसद करेगा, तो आपकी मोहब्बत नफ़रत में तब्दील हो जाती है। मैं ये कहता हूँ, अपनी चीज़ों की हिफाजत के लिए आपको कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए, कलामे इलाही पढ़ते रहना चाहिए, ज़िक्र करते रहना चाहिए, नज़र बद की और जादू से बचने की दुआएं करते रहना चाहिए। क्योंकि ये जो इंसान, ये जो अल्लाह ताला ने बना दिया है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत कुछ समा दिया है। जिस तरह इसके यकीन की ताकत है, जिस तरह इसकी पावर है, जिस तरह इसकी आँख में अल्लाह ताला ने पावर रखी हुई है, यकीन जाने ये अल्लाह ताला का वो अजूबा है कि अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कि हमने इस इंसान को दुनिया में अपना नायब बना कर भेजा। इंसान जो रब का नायब है और जो रब के साथ इसका ताल्लुक़ है, इसको जो है आम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मैं फ़रिश्ता मुझको कहने से तहकीर मेरी होती है, मैं मसजूदे मलाइका हूँ, मुझे इंसान ही रहने दो। तो इंसान को अल्लाह ने बहुत सी ताकतों से नवाजा है। ये ताकतें एक तरफ मुस्बत और दूसरी तरफ मनफी रवैयात और मनफी ताकतों का भी अंसर होती हैं। और अगर कोई ऐसे बंदे जिनकी नज़र की और बुरी नज़र की बहुत पावर हो, तो वो आपको तबाह बर्बाद कर ही देती है। क्योंकि मैं जब अपनी रूटीन में ऐसे लोगों को देखता हूँ जो कि परेशान हाल है, जिनके मामलात में ख़राबियाँ आ चुकी हैं, बहुत अच्छी जॉब हो रही होती है लेकिन वो जॉब ख़त्म हो चुकी होती है, बहुत अच्छा कारोबार चल रहा होता है लेकिन वो कारोबार तबाही और बर्बादी के धाने पर आन खड़ा हो जाता है। कामयाबियों की सीढ़ियाँ चढ़ता चढ़ता बंदा धड़ाम से नीचे गिरता है और फिर ज़ीरो तक पहुंच जाता है। फिर उसको एहसास होता है कि ऐसी मुझसे कौन सी गलती हो गई, ऐसा मुझसे कौन सा फ़ेल सरजद हो गया कि मेरी तबाही और बर्बादी जो है वो मुक़द्दर में लिख दी गई। तो कहते हैं कि जो मुक़द्दर को कोई चीज़ ज़ेर कर सकती है वो नज़र बद है, और नज़र बद के ऊपर ही आज बात थी। और जो लोग नज़र बद का शिकार रहते हैं उनको अपनी तशख़ीस करवाते रहना चाहिए। आपको अपनी तशख़ीस किसी रूहानी अमल से करवा ही लेनी चाहिए कि अगर
آپ کے کام رک رہے ہیں، کامیابی نہیں مل رہی اور آپ باوجود ہزاروں کوششوں کے جو ہے وہ کامیابیوں کی طرف نہیں جا رہے، تو ایسا کون سا معاملہ ہے جو کہ آپ کے کامیابی میں جو ہے حائل ہے، آپ کو کامیابیوں کے سفر کی طرف گامزن نہیں کر رہا؟ تو وہاں پہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سارا کچھ نظر بد یا جادو کے زیر سایہ رہنے کی وجہ سے وقوع پذیر ہوا۔ تو آپ جب کوئی نظر بد کی وجہ سے پریشان ہو تو سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی جو ہے وہ 11 مرتبہ، چاروں کول 3 مرتبہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے خود بھی پی سکتے ہیں، اوروں کو بھی پلا سکتے ہیں، مگر کسی مستند اللہ والے یا عامل سے رابطہ کر کے۔ یہاں پہ کچھ سوالات لیں گے جو کہ آپ ہی لوگوں نے کمنٹس میں بھیجے ہوئے ہیں مجھے، اور ان کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں، کیونکہ آپ کے سوالات جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ آپ پروگرام کو بڑا زبردست پسند کرتے ہیں، یوٹیوب ہینڈلز پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ آپ جو ہے مجھے دیکھ سکتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں، داؤد جی داؤد ہر جگہ موجود، اور وہیں سے میں آپ کے سوال بھی لیتا ہوں۔ اچھا جی، یہاں پہ پہلا سوال جو میرے پاس آیا ہے، میرا نام نعمان ہے، میرے کاموں میں کافی عرصہ سے مشکلیں چل رہی ہیں، میں مختلف وظائف بھی کرتا رہتا ہوں، مگر میرے وظائف جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہے، ہر وقت دعاؤں میں لگا رہتا ہوں مگر کامیابی نہیں مل رہی۔ نعمان صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارا پروگرام پسند کرتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ فیڈ بیک بھی دیتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے اگر نعمان میں آپ کے معاملات کو دیکھوں یا استخارہ کروں تو وہاں پہ مجھے شدید قسم کے بد اثرات نظر آتے ہیں، شیطانی اثرات کی وجہ سے آپ کے تمام کاموں میں رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے رکاوٹیں دور کرنے کے لیے آپ کو عمل بتائی دیتا ہوں۔ 11 دن کا آپ نے عمل کرنا ہے۔ آیت الکرسی، آیت الکرسی آپ نے پڑھنی ہے روزانہ 21 مرتبہ، اور یہ پانی کے اوپر جو ہے دم کر کے خود پینی ہے۔ اول و آخر درود ابراہیمی 1 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس عمل کو کریے گا۔ 11 دن کے عمل کے بعد آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کی طبیعت میں کیا فرق پڑا، اور اس کے بعد اپنے کاموں کی رکاوٹ کو دور کرنے کی نیت سے سورہ یاسین کی پہلی 9 آیات آپ 2 مرتبہ روزانہ پڑھ لیجئے گا۔ ایک اور سوال جو کہ میں نے آپ کے ہی کمنٹ سے لیا ہے، میرا نام اسما ہے، مجھے کسی نے بتایا ہے کہ مجھے نظر بد ہے، نظر بد کی وجہ سے مجھے سر درد رہتا ہے، برائے کرم علاج بتا دیں۔ دیکھیں جی اسما، علم الادا سے آپ کا 3 نمبر بنتا ہے، اور اگر میں تشخیص کرتا ہوں تو بالکل آپ نے صحیح سنا ہے، اور آپ کو اندازہ بھی ہے کہ نظر بد کی وجہ سے آپ کی طبیعت خراب رہتی ہے، معاملات میں خرابی رہتی ہے، بہت سے کام آپ کے رکے ہوئے ہیں، پرابلم ہے، اور رکاوٹوں کی وجہ سے آپ کافی زیادہ ڈسٹرب ہیں۔ تو آپ اگر سر درد رہتا ہے تو یہ بھی روحانی وجوہات ہی ہے۔ تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتا دیتا ہوں آپ کے نام کے حساب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 119 مرتبہ آپ پانی کے اوپر دم کر کے روزانہ پینا شروع کر دیں، 11 دن کا عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کافی زیادہ افاقہ ہو جائے گا اور طبیعت بہتری کی طرف چلے جائے گی، اور پھر آپ ہمیں فیڈ بیک بھی دیجیے گا کہ پڑھنے کے بعد آپ کی طبیعت کیسی رہی اور آپ کے معاملات میں کس طرح کی اللہ کی مدد اور نصرت آئی۔ اس کے بعد آپ اپنے کاموں کے لیے عمل کر لیجئے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 100 مرتبہ روزانہ 21 دن کا عمل کیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس عمل کی وساطت سے آپ کو شفا دیں گے۔ روحانی دنیا کی اگر میں بات کروں تو روحانی دنیا میں عملیات کا بہت عمل دخل ہے۔ اگر آپ جادو زدہ ہیں اور اگر آپ نظر بد کا شکار ہیں تو آپ کو ضرور کسی روحانی معالج یا روحانی عامل سے رابطہ کر کے اپنی تشخیص کروانی چاہیے، اور اپنے معاملات سے متعلقہ اپنے کاموں سے جو متعلقہ رکاوٹیں چل رہی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ عملیات کی دنیا ہی ایک واحد دنیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ، اللہ کا نظام،
اللہ کے فرشتے، انبیاء کرام، اولیاء کرام، صحابہ کرام اور ایسا غیبی نظام موجود ہے جو کہ آپ کے کاموں کی رکاوٹ کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، کیونکہ جہاں اللہ کی مدد اور نصرت ہوگی وہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں بھی پیدا ہوں گی۔ اگر آپ پریشان ہیں، اگر آپ اپنے نیگیٹو اثرات کی وجہ سے ڈسٹرب ہیں اور آپ کی نیگیٹیوٹی ہی جو ہے وہ آپ کے لیے وبال جان بنی ہوئی ہے، تو پانی کے اوپر خود بھی دم کرنا سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ روحانیت کے ذریعے کس طرح جو ہے نظر بد سے، بغض سے، حسد سے، کینہ سے، جادو سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بچنا آپ کا حق ہے۔ اور اگر آپ نہیں بچ رہے تو پھر آپ کی دعائیں، آپ کی پڑھائیاں، آپ کے ذکر اذکار جو ہے وہ آپ کو کس سمت پہ لے کے جائیں گے، اس کے بارے میں آپ نے ضرور سوچنا ہے، کیونکہ یہ زمانہ ہے شر شیاطین کا، یہ زمانہ ہے بغض، حسد اور کینہ کا، یہ وقت ہے اپنے آپ کو بچانے کا، ہر نیگیٹو فورس سے، ہر نیگیٹو پاور سے بچانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہنا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی بڑا کام کر رہے ہیں اور کوئی بھی آپ کے گھر کے معاملات ہیں، صدقہ دیجئے، آپ اپنی حفاظت کے لیے صبح کے وقت قرآن پاک پڑھ کے یا حفاظتی دعائیں پڑھ کے گھر سے نکلیے، تاکہ آپ کی حفاظت سے آپ کی فیملی محفوظ رہے۔ آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوا۔ آپ کا فیڈ بیک بہت ضروری ہے، آپ کے فیڈ بیک سے ہی جو ہے ہم جو ہے اس پروگرام کو مزید بہتری کی طرف لے کر جائیں گے۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔